चले चारों तरफ हैं बीच में हम हैं, मिसाले गौहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्रार हुसैन राही और आप देख रहे हैं शम्मा टीवी। नाज़रीन मोहतरम, उस्ताद हर दौर में अनमोल रहा है, हर दौर में उस्ताद की कदर की जाती रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस्ताद किसी भी शागिर्द की या किसी भी इंसान की ख्वाहिश, उस्ताद का कोई भी शोबा हो, किसी भी शोबे से उस्ताद का ताल्लुक़ हो, शख्सियत साजी में और किरदार साजी में उस्ताद का बहुत अहम रोल होता है। आज हमारे साथ एक उस्ताद, आप न सिर्फ एक उस्ताद हैं बल्कि आप कमाल के इंसान हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि हर फन मौला हैं। आप लॉ को भी जानते हैं, आप इस्लामी तालीमात भी रखते हैं और उसके अलावा आप एक प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर जनाब हशमत कमाल इल्हामी साहब, जिनके शेयर से मैंने इब्तिदा किया और हर शख्स प्रोफेसर साहब को जानता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले शम्मा टीवी के लिए टाइम देने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, हशमत कमाल इल्हामी साहब बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे थे? यकीनन आप एक काबिल स्टूडेंट होंगे, ज़रा अपने बारे में बताइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने मेरी शख्सियत के हवाले से पूछा है, तो मेरा नाम हशमत अली है। मेरा नाम, मैं चूँकि 3 ज़बानों में शायरी भी करता हूँ, फ़ारसी, उर्दू, बल्ती में, तो कमाल मेरा तखल्लुस है। और इल्हामी निस्बती नाम है। आम तौर पर लोग शुकूक शुबहात में मुब्तला होते हैं और पूछते हैं कि आपका तखल्लुस कमाल है या इल्हामी है। जी जी सर, मैं भी इसी कंफ्यूजन में था और अगला सवाल मैं यही करने वाला था कि आपको मैं हशमत कमाल इल्हामी में से कौन सा आपका तखल्लुस है, क्योंकि हमने बारहा देखा है कि आपने हशमत भी इस्तेमाल किया है, इल्हामी भी इस्तेमाल किया और कमाल भी इस्तेमाल किया, तो मैं भी इसी कंफ्यूजन में था। हशमत अली मेरा नाम है, कमाल मेरा तखल्लुस है। इल्हामी मैं समझाने के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इंडिया के लोग और ईरान के लोग अपनी पहचान, अपना तारुफ अपने गाँवों और इलाके से करते हैं। जोश मली आबादी, मली आबाद एक शहर है, उसके रहने वाले। मैंने अपने लिए मुनासिब ये नहीं समझा कि मैं क्वारदो, यूँ तो मेरा ताल्लुक़ क्वारदो से है, फिर मेरा ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है। ना मैं अपने नाम के साथ क्वारदोवी लगाता हूँ, ना अपने नाम के साथ बल्तिस्तानी लगाता हूँ, क्योंकि अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है, बुता ने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तुरानी न अफ़गानी, रहेगा रावी वो नीलो फुरात में कब तक, तेरा सफ़ीना की है बहर बेकरां के लिए। तो मैं अपने इलाकों से अपना तारुफ करना नहीं चाहता हूँ। तो शायरी इल्हाम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। आते हैं गैब से, गालिब का शेर है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो इल्हाम हुए बग़ैर शायरी कर नहीं सकता, जिस पर इल्हाम होता है उसको इल्हामी कहा जाता है। इसलिए मैंने इलाकों के तरफ अपने आप को मंसूब करने के बजाय अपने फ़न से मैंने निस्बत दी, तो इल्हामी मेरा निस्बती नाम है। तो क्वारदो में पैदा हो चुका हूँ, वहाँ 18 अगस्त 1955 में मैं पैदा हो गया। प्राइमरी स्कूल क्वारदो में मैंने 5वीं पास करने के बाद फिर मेरा रुझान दीनी तालीम हासिल करने की तरफ गया। तो प्राइमरी करते करते मैंने अरबी फ़ारसी की बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। फिर आला तालीम अरबी फ़ारसी ही पढ़ने के लिए मैं यहाँ से फैसलाबाद गया। कुल तकरीबन मैं बाहर हुसूल इल्म के सिलसिले में 20 साल रहा। जब मैं दीनी तालीम मुकम्मल ख़त्म कर चुका, तब मैंने प्राइमरी करने के बाद 14 साल के बाद मैंने कराची में जाकर मैट्रिक का इम्तिहान दिया। फिर कायदे मिल्लत कॉलेज से मैंने FA किया, इस्लामिक कॉलेज से मैंने BA किया, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने कई MA किए, MA उर्दू किया, MA इस्लामियात किया, MA अरबिक किया, MA पर्शियन किया। उसके अलावा सिर्फ इल्म के खातिर MBBS के बराबर 4 साला हकीम सईद के तिब्बिया कॉलेज में, उस वक्त हकीम सईद ज़िंदा थे, तो उनके उस्ताद से हमने पढ़ा है, जिसको हकीम सईद को जिसने पढ़ाया। यूँ कह सकते हैं कि आप एक यूनिवर्सिटी हैं पूरे के पूरे। बस ये आप खैर आपका हुस्न ज़न है। तो मैंने फाजिल तिब व जराहत भी, फिर LLB का शौक़ था, उसके लिए वकालत करने के लिए नहीं, सिर्फ इल्म की खातिर मैंने कानून की डिग्री भी हासिल की, तिब की डिग्री भी हासिल की और दीगर उलूम भी हासिल की। और साथ ही एक बड़ी बात यह है, जदीद फ़ारसी सीखने के लिए खाने फ़रहंग ईरान में तकरीबन 15 साल तक
انہی دنوں میں حیدرآباد اور کراچی کے میں نے پہلی کلاس سے لے کر 16 کلاس تک فوق لیسانس کہتے ہیں وہ علوم بھی حاصل کیے، اور فن سے شاعری کا شوق تھا تو میں تقریباً جی 45 سر، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ الہامی آپ کا تخلص ہے، آپ نے کہ شاعری الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عام طور پر ہم شعراء سے یہ سنتے ہیں کہ یہ وارد ہوتا ہے شاعری جب ہوتی ہے، تو آپ بھی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، تو یہ شاعری کی طرف کیسے آئے؟ آپ کو کیسے کب پتہ چلا، کس عمر میں پتہ چلا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں یا میں ایک شاعر ہوں؟ یہ آپ نے بہت تو اچھا سوال کیا۔ دنیا کا ہر انسان پیدائشی طور پر شاعر پیدا ہوتا ہے اور مصور پیدا ہوتا ہے، اسی لیے بچپن میں نرسری کی کتابوں میں تصویریں دی جاتی ہیں اور اشعار اور نظمیں دی جاتی ہیں، تو فطرتاً ہر انسان شاعر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ شاعر شعور سے بنا ہے، فعل کرنے والے کو فاعل، عقل رکھنے والے کو عاقل، عدل رکھنے والے کو عادل، شعور رکھنے والے کو شاعر۔ سر آپ کا ایک شعر بھی ہے، جس کے دل میں بھی جس نور کے ہوتا دل ہے میں، شاعری جی، کا وہ شعور میں ہوتا ہے۔ بتانے والا تھا، جس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے شاعری کا شعور ہوتا ہے۔ جی تو دنیا کا یہ شاعری لوگ سمجھتے ہیں قافیہ ردیف بحر اوزان قوافی کا نام نہیں ہے، شعور کا نام ہے۔ اب نے مجھ سے پوچھا، میں پیدائشی شاعر ہوں، مجھے خود معلوم نہیں کہ میں نے کب سے شاعری شروع کی، تو میرے خیال میں 4-5 سال کی عمر سے ہی میں شاعری کرتا تھا۔ البتہ اس وقت یہ کرتا تھا، میں نے 80,000 اشعار زبانی یاد کیے۔ جی سر، آپ سے جو لوگ آتے ہیں استفادہ حاصل کرنے کے لیے، خاص کر شعر و شاعری کے حوالے سے، تو آپ عام طور پر مشورہ دیتے ہیں کہ بہت سے اشعار یاد ہونے چاہیے شاعری کے لیے، تو یہ کیسا ہے سر، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن فطرتاً اور طبیعتاً موزون ہوتا ہے، ان کے لیے شعر یاد نہ بھی اگر وہ کریں تو شاعر ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شاعری کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن ذہن موزون نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ شعر یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے بہت بڑے بڑے شعراء کہتے ہیں، کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں کہ جیسے احمد فراز، معذرت سر، احمد فراز نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ بھی 6 مہینے کا انتظار کرتے تھے غزل کو کمپلیٹ کرتے کرتے، لیکن جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں سر تو آپ کو موضوع دیا جاتا ہے اور آپ لکھ لیتے ہیں۔ میرے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میں اکیلا ہی نہیں کہتا ہوں، دوسرے لوگ میرے بارے میں، مجھ پر ایک کتاب آئی ہے الہامی نمبر، موج ادب کا الہامی نمبر 400 صفحات پر ہیں، اس میں 400 ہمارے گلگت بلتستان کے بڑے نامور قلمکاروں نے لکھے ہیں، سب نے یہی کہا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، ہم نے جیسے ہی محفل میں فرمائش کی تو انہوں نے شعر فرمائش پر، تو لہٰذا میرا ذہن اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹہ موزون رہتا ہے۔ کل دیتا ہوں ایک معمولی سا ایک شعر۔ میں جب نیا ڈگری کالج اسکردو میں پہنچا تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تو ہاسٹل میں بعض طلباء بھی رہتے تھے، ہمارے بعض پروفیسر بھی رہتے تھے، تو اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو چھٹی کے دن کچھ پروفیسر باہر تھے، بعض پروفیسر حضرات تو ایک ناخن کاٹ رہے تھے، تو اس نے مجھ سے پوچھا، پروفیسر نے، میں آپ کو شاعر تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو میں نے کب کہا آپ سے کہ آپ مجھے شاعر کہیں؟ تو پھر ہنستے ہوئے کہا، میرا مقصد یہ تھا اگر آپ شاعر ہیں تو میں ناخن کاٹ رہا ہوں، اسی موضوع پر ایک شعر کہیں، تو فوراً میں نے یہ شعر کہا، ہم کہیں گے ایسے ناخن کاٹ کو ناخن تراش، ہم کہیں گے ایسے ناخن کاٹ کو ناخن تراش، جس سے ناخن تو کٹے لیکن نہ پہنچائے خراش۔ آپ کے بارے میں یہ بھی، معذرت سے، یہ بھی مشہور ہے کہ جس بھی اسٹوڈنٹ کو آپ نے تقریر لکھ کے دیا، جس بھی اسٹوڈنٹ کو انہوں نے پوزیشن حاصل کر لی۔ بالکل جی، بالکل۔ تو اس میں تو کوئی قاسم نسیم صاحب ہیں، یہ جو ہمارے صحافیوں میں سب سے مایہ صحافی، وہ میرے شاگرد رہے ہیں، تو ان کو 3 مرتبہ تقریر لکھ کے دی گلگت بلتستان سطح پر، تینوں میں پوزیشنیں حاصل کی، اس کے علاوہ بے شمار طلباء ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی۔ جی سر، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی ہر شخص متاثر ہوتا ہے، تو آپ شاعری کے میدان میں کس سے متاثر ہیں؟ کون سا ایسا شاعر ہے جس سے حشمت کمال الہامی صاحب متاثر ہیں؟ یہ میں کہنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دنیا میں ہر انسان کا فریفتہ اور عاشق رہا ہوں،
چاہتا ہوں. پسندیدگی کے حوالے سے بھی وہ شاعر یا وہ فنکار یا وہ عالم و فاضل یا وہ طالب علم صحیح معنوں میں کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صرف کسی ایک فرد کو تسلیم کر لے. مختلف میدانوں میں مختلف قسم کے لوگ میرے آئیڈیل نمونہ رہے ہیں. شاعری کے میدان میں ہاں، سر. شاعری کے میدان میں بھی تمام شعراء مجھے پسند ہیں. اگر چند کے نام گننا چاہوں پھر میں ان میں سے مزید مثلاً میں امیر خسرو، پھر قلی قطب شاہ، پھر میر درد ہے، میر تقی میر ہے، سودا ہے، ذوق ہے، اور موجودہ دور کے شعراء سب کو پسند کرتا ہوں. البتہ اب انتخاب کرنے کے لیے کہیں تو ایک کا انتخاب میں نہیں کر سکتا ہوں، کم از کم 4 کا انتخاب کرتا ہوں. روانی فکر کی خوبصورتی، زبان و بیاں، عقیدت کے اظہار اور زبان کی شیرینی مٹھاس، روانی کے حوالے سے میں میر انیس کو پسند کرتا ہوں. اور آفاقی اور کائناتی فکر کے حوالے سے غالب کو پسند کرتا ہوں. تیسرے نمبر پر یا اس کو پہلے نمبر پر علامہ اقبال. لفظوں کا چونکہ اس بات پر فخر کیا ہے. میری ایک غزل کے چند شعر سناتا ہوں. اس میں سے ایک شعر ہے تو غزل یہ ہے: بچپن کے سب خواب سہانے ہوتے ہیں، تعبیروں کے خوب بہانے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت ہے تو اڑ جا، شاہینوں کے دور ٹھکانے ہوتے ہیں، کر لو مداوا دل پر چوٹیں لگتے ہی، برتے نہیں جب زخم پرانے ہوتے ہیں، آتی ہے جن جن کو گہری میٹھی نیند، ان کے اپنے ہاتھ سرانے ہوتے ہیں. کو وہ زبان و بیان کے حوالے سے بتانا چاہوں، اس کے لیے مثال کے طور پر میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں. تو دل والوں کے دل کو تڑپانے کے لیے رخساروں پر تل کے دانے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا ہے میں نے فخر کیا ہے: اہل قلم کہلاتے ہیں وہ جن کے پاس الفاظ و معنی کے خزانے ہوتے ہیں. شاعر وہ ہوتا ہے جس کے کلام معاشرے کو عمل پر اکسائے، عمل پر آمادہ کرے، ان کے جذبات کو ابھارے. تو حسن تخیل والے اچھے شعروں میں ذوق عمل کے تانے بانے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں پابند زمانہ اہل کمال، ان کے اپنے پاس زمانے ہوتے ہیں. تو غزل سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ وہ شعر کی الفاظ کا خزانہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ بہترین کلام لکھ سکتا ہے. اس حوالے سے تمام نقادوں کا مشترکہ خیال ہے کہ جوش ملے آبادی کو الفاظ کا خزانچی کہا جاتا ہے. تو چوتھے نمبر پر جوش ملے آبادی. تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے آئیڈیل پسندیدہ شعراء کون ہیں. یوں تو میں سب کو پسند کرتا ہوں، لیکن ان 4 کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. عام طور پر سر جب عام ایک بندہ شعر سنتا ہے تو وہ ہر یعنی جو بحر میں ہوگی یا جو ردیف قافیے کے ساتھ ہوگی ہم اس کو شعر تسلیم کر لیں گے. حشمت علی کمال الہامی کے پاس آپ کس کو شاعر کہیں گے؟ آپ کے پاس وہ کون سا پیمانہ، کوئی پیمانہ ہوگا جس کے ذریعے آپ کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا شعر ہوگا، ایسا آدمی ہوگا تو ہم اس کو کمال کا شاعر کہیں گے یا اسے شاعر کہہ سکتے ہیں؟ بہترین اور شاہکار شاعری کلام کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہیں تو بہت سارے اس کے اجزاء ہیں، لیکن میں چند چیزوں کا بیان کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں ہزاروں فن ہیں، ان میں سے 4 فنون کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، حسین ترین فن. ان میں سے سر فہرست شاعری ہے. شاعری کو حسین، شاعری ایک فن ہے، آرٹ ہے کہ جو حد درجہ حسین ہے. اور عربی میں ایک مقولہ ہے: اللہ جمیل یحب الجمال، خدا خود بھی حسین ہے، ہر حسین کو پسند کرتا ہے. جب خدا پسند کرتا ہے تو اس کے بندے بھی پسند کرتے ہیں. ہر انسان خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے. تو فنون میں جو 4 فن ایسے ہیں جو حسین ہیں، جن کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، ان میں سر فہرست اول نمبر پر شاعری ہے، دوسرے نمبر پر مصوری ہے، تیسرے نمبر پر موسیقی ہے، چوتھے نمبر پر فن عمارت گری ہے. یہ بھی ایک فنون لطیفہ میں شامل ہے. تو زبان پر گرفت اور مہارت ہونی چاہیے، خوبصورت الفاظ، خوبصورت جملے اس کے اندر، تو اس کی زبان خوبصورت ہونی چاہیے. ایک پھر بیان، اس کو کس طرح سے جوڑا، لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ
کیسے جوڑتے ہیں؟ لکڑی وہی ہوتی ہے. ایک کارپینٹر جو ہے خوبصورت ترین کھڑکی بناتا ہے، دوسرا کارپینٹر اسی لکڑی سے نہیں بنا سکتا ہے. تو لہٰذا ان لفظوں کو جوڑنے کا فن اس کو آنا چاہیے، جس کو بیان کہتے ہیں، جس پر غالب نے فخر کیا ہے. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور لہٰذا زبان خوبصورت ہونی چاہیے، بیان خوبصورت ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اوزان و بحور کے اندر ہو تو مزید حسن و خوبصورتی ہوتی ہے. 5ویں نمبر پر قافیہ اور ردیف بھی ہونا چاہیے. سب سے اہم بات اس کا تخیل بلند ہونا چاہیے، جذبات کی فراوانی ہو. کہ آپ دیکھتے ہیں بہار کو دیکھتے ہیں الگ جذبہ ہے، خزاں کو دیکھتے ہیں الگ جذبہ ہے، صبح کو دیکھتے ہیں تو الگ جذبہ ہے. تو جذبے کی 4 قسمیں بنتی ہیں. غم کا جذبہ ہوتا ہے، خوشی کا جذبہ ہوتا ہے، غصے کا جذبہ ہوتا ہے، اور تو غیرت کا جذبہ. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو شاعری وہ ہوتی ہے جس کے اندر جذبات کی فراوانی ہو، وہ ایسا جذبہ ہو کہ جس کے سننے کے بعد لوگ بھی جذبات میں آ جاتے ہیں، تو اس کے پیغام کو سننے سمجھنے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سر سوالات تو یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم زیادہ سوالات کر سکیں. بلتستان میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں، بلتستان کی ثقافت اور فن و ادب کے حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ بہت بہت شکریہ. یہ ایسا موضوع ہے جس پر بھی بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً میں یہی بتاؤں گا کہ میں نہیں کہتا، میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں. میں خود بلتستان کا ہوں. یعنی شہنشاہ غزل احمد فراز بزم علم و فن کی دعوت پر جب بلتستان آئے، میں خود اسٹیج سیکریٹری تھا، میرے ساتھ احمد فراز بیٹھے ہوئے تھے. تو جب شعراء نے کلام سنانے کے بعد وہ صدارت کی کرسی پر تھے، تو اپنے صدارتی کلمات میں کہا، میں دنیا کے حسین ترین علاقوں میں گھوما ہوں، لیکن میں نے بلتستان سے زیادہ خوبصورت کسی علاقے کو نہیں پایا. یہ علاقہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور یہاں کے لوگ خوبصورت ہیں، لوگوں کی سوچ، عادات، اطوار، آداب خوبصورت ہیں. اس حوالے سے بلتستان کو کیٹو کی سرزمین کہا جاتا ہے، سیاچن کی سرزمین کہا جاتا ہے، بام جہاں بیرسا دیوسائی کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور شیر دریا سندھ کی سرزمین کہا جاتا ہے، امن و تہذیب و ثقافت کا گہوارہ کہا جا سکتا ہے. تو لہٰذا بلتستان ہر حوالے سے خوبصورت ہے. آپ سب سے پہلے جغرافیے کے حوالے سے دیکھیں، تو پھر یہاں دیکھیں جغرافیے کے حوالے سے جس میں تمام چیزیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نے بلتستان پر بہت ساری نظمیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک نظم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، لال و گوہر سے اس دھرتی کے کوہ و دمن بھرپور ہیں، لال و گوہر سے اس دھرتی کے کوہ و دمن بھرپور ہیں، چشمے جھیلیں یخ کی نہریں میوے بہت مشہور ہیں، اس کے ہواؤں میں خوشبوئے عنبر اور ریحان ہے، تیرا بلتستان ہے یہ میرا بلتستان ہے. بلتستان کے نوجوانوں میں علم کا رجحان کس حد تک پایا جاتا ہے، کس حد تک علمی میدان میں بلتستان آگے جا رہا ہے، تو کیا آپ کیسا دیکھتے ہیں بلتستان کا مستقبل؟ یہ میری بات نہیں ہے، بین الاقوامی سروے کرنے والے اداروں کا کہنا ہے. پاکستان میں سکرد و شرح خواندگی کے لحاظ سے اول نمبر پر ہے. چند سال پہلے ہنزا تھا، تو میں بلتستان کے مستقبل کو تعلیمی لحاظ سے نہایت ہی روشن دیکھتا ہوں. ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی کب سے یہ انتظار کر رہے ہوں گے سر. ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ اپنا کوئی تازہ کلام تمام ناظرین نظر کریں سر. سے غزل میں میرا یہ جو مشہور شعر ہے، وہ غزل پیش کرتا ہوں. وہ غزل، ہمیشہ ہم رضائے خالق اکبر میں رہتے ہیں، نبی کی پیروی میں مرضی حیدر میں رہتے ہیں، نہیں ہے شاعری اپنی زمان جاہلیت کی، ہمارے ذہن ہر دم سورہ کوثر میں رہتے ہیں، ہماری انجمن بھی بزم عالم میں مثالی ہے، یہاں چن چن کے دیوانے صفِ رہبر میں رہتے ہیں. شکاری پہلے تو جاتے تھے جنگل اور پہاڑوں پر، بنا کر مورچہ اب گوشے دفتر میں رہتے ہیں، اور
پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں مثال گوہر نایاب، ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ مقترض ہے: کمال شاعری پاکیزہ تحریروں میں ہوتا ہے، قلم اپنے صدا جبریل کے شہپر میں رہتے ہیں۔ اور رمضان کے حوالے سے میں نے تازہ تر کلام لکھا ہے: آؤ کہ فیض پائیں، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، خالق سے لو لگائیں، رمضان آ گیا ہے۔ قرآن رات دن ہم پڑھتے رہیں مسلسل، اوروں کو بھی پڑھائیں، رمضان آ گیا ہے۔ سب نیکیوں کا میدان اب سامنے کھلا ہے، آگے قدم بڑھائیں، رمضان آ گیا ہے۔ شمع ہدایتوں کی ظلمت کدے میں دل کے، جلدی سے ہم جلائیں، رمضان آ گیا ہے۔ اور مقترض ہے: خالص دعا عبادت کا ہے کمال عرفاں، سب کیجئے دعائیں، رمضان آ گیا ہے۔ سر اب چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں، تو ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے۔ سر کیا پیغام دیں گے آخر میں، چونکہ دنیا اس وقت کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، پوری دنیا کے لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے، تو کیا پیغام دیں گے آپ آخر تو میں؟ اس سلسلے میں ہمارے مجتہدین کا، علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ ڈاکٹروں نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے اب تک، پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے، اس کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ فی الحال یہ جو معاشرتی جو فاصلہ ہے، ایک دوسرے سے فاصلے کے ساتھ رہ کر اور اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ چین نے کیا۔ تو ہمیں چاہیے احتیاطی جو تدابیر ہیں، ہاتھ ملانا ہے، گلے ملنا ہے، مل جل کے زندگی گزارنا ہے، احتیاط کی جائے کہ جو ڈاکٹروں نے بتایا ہے، فاصلے کے ساتھ رہ کر، ہاتھوں میں چہرے پر ماسک لگا کر، ہاتھوں میں دوائیاں ڈال کر، یا ہاتھوں کو بار بار دھوتے ہوئے، سینیٹائزر استعمال کرتے ہوئے، جو ڈاکٹروں نے ہمیں یعنی تربیت دی ہے یا ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہے۔ انشاءاللہ یہ جو وائرس ہے، کرونا، یہ بیماری ہے، بہت عنقریب ختم ہونے والی ہے، اور پھر پاکستان نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ تو ہماری دعا اللہ کے بارگاہ میں، میری دعا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کہ اللہ اس مبارک مہینے کے وسیلے سے اللہ جلدی سے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ سر۔ یہ تھے حشمت کمال الہامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور یوں تو بہت بے شمار سوالات تھے، بہت کچھ سیکھنا تھا ہمیں حشمت کمال الہامی سے، بہت کچھ آپ تک پہنچانا تھا، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ہے کوئی ٹیلنٹ، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں، یا عوام تک آپ کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا کوئی مسئلہ اقتدار اعلیٰ تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو ہم پرووائڈ کرتے ہیں آپ کے لیے پلیٹ فارم۔ ہم سے رابطہ کیجیے گا، اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، ہم سے رابطہ کریں، اور ہم پہنچیں گے آپ کے علاقے میں، آپ کے پاس، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو ہم سب مل کر ایک آواز بن کر آگے پہنچائیں گے۔ اپنے میزبان ابرار حسین راہی کو دیجیے اللہ نے نگہبان۔